बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज रमज़ान की 13 तारीख़ है। हम तज़किया बिल कुरान के अगले प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत हैं। तज़किया बिल कुरान के हवाले से हमारा आज का मौजू है तौहीद का इस्तिदलाल। इरशाद बारी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि वल फ़ुल्किल्लती तजरी फ़िल बहरि बिमा यनफ़उन नासा वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन व तसरीफ़िर रियाहि वस्सहाबिल मुसख़्ख़रि बैनस समाइ वल अर्द लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। ये सूरह बकरा की 163-164 आयात हैं। इनका तर्जमा ये है, ईमान वालो, ये हकीकत अच्छी तरह समझ लो कि तुम्हारा इला एक ही इला है, उसके सिवा कोई इला नहीं। वो सरासर रहमत है, उसकी शफ़क़त अबदी है। इसमें शुबा नहीं कि आसमानों और ज़मीन के बनाने में और शब व रोज़ के बदल कर आने में और लोगों के लिए दरिया में नफ़ा की चीज़ें लेकर चलती हुई कश्तियों में और उस पानी में जो अल्लाह ने आसमान से उतारा है, फिर उससे ज़मीन को उसके मर जाने के बाद ज़िंदा किया है और उसमें हर किस्म के जानदार फैलाए हैं और हवाओं के फेरने में और आसमान और ज़मीन के दरमियान हुक्म के ताबे बादलों में, इस हकीकत को समझने के लिए बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अपनी अक्ल से काम लेते हैं। इन आयात में दर्ज झैल नकात बयान हुए हैं। पहली बात यह है, कायनात में मुतकाबिल बल्कि मुतज़ाद अज्ज़ा व अनासर पाए जाते हैं। यानी इस कायनात का मुताला करें तो ये बात नज़र आती है कि इसमें बाहम मुतकाबिल यानी एक दूसरे के मुकाबल के, बल्कि मुतज़ाद यानी एक दूसरे से टकराते हुए, एक दूसरे के उलट अज्ज़ा और अनासर पाए जाते हैं। मसलन सर्दी है तो गर्मी है, सर्दी गर्मी के मुतकाबिल है बल्कि मुतज़ाद है उससे। इसी तरह बुलंदी है और पस्ती है, दिन है और रात है। इस तरह मुख्तलिफ़ अज्ज़ा हम देखते हैं कि जो मुतकाबिल हैं बल्कि मुतज़ाद हैं। दूसरा नुक्ता ये है कि अज्ज़ाए कायनात में हैरत अंगेज़ इत्तिहाद व तवाफ़ुक़ और बेमिसाल बहम आमेज़ी और साजगारी है। दूसरा पॉइंट जो सामने आता है और बड़ा हैरान कुन है कि कायनात के ये अज्ज़ा जो मुतकाबिल बल्कि मुतज़ाद हैं, इनके अंदर इत्तिहाद पाया जाता है। यानी इन्हें तो एक दूसरे से टकराना चाहिए, एक दूसरे को तबाह और फना करना चाहिए, लेकिन इनके अंदर इत्तिहाद है। यानी ये मिल बैठते हैं और कोई नतीजा निकालते हैं, नतीजा खेज़ होते हैं और तवाफ़ुक़ है यानी मुआफ़क़त पाई जाती है, एक दूसरे से हम आहंग हैं। और बेमिसाल बहम आमेज़ी यानी एक दूसरे से मिलकर चलना और साजगारी। आसमान ज़मीन के लिए साजगार है, ज़मीन आसमान के लिए साजगार है, बुलंदी पस्ती के लिए साजगार है और पस्ती बुलंदी के लिए साजगार है। सर्दी गर्मी के लिए साजगार है, गर्मी सर्दी के लिए साजगार है। दिन रात के लिए साजगार है, रात दिन के लिए साजगार है। ये अज्ज़ाए कायनात में बहुत हैरत अंगेज़ इत्तिहाद और तवाफ़ुक़ पाया जाता है। ये दूसरा नुक्ता है जो सामने आता है कायनात के मुताले से, जो इस आयत में बयान किया गया। तीसरा नुक्ता ये है कि आसमान के साथ ज़मीन, रात के साथ दिन, कश्ती के साथ दरिया बाहम ज़िद्दैन हैं। बज़ाहिर अगर देखा जाए तो ये एक दूसरे की ज़िद हैं। जैसा कि हमने पीछे बयान किया है कि आसमान ज़ाहिर बुलंदी है, ज़मीन पस्ती है। रात जो है वो दिन के उलट है, दिन में रोशनी होती है, रात में अंधेरा होता है। इसी तरह कश्ती जो है वो पानी के ऊपर तैरती है और दरिया जो है वो कश्ती अगर एक ख़ास तरह की ना बनी हो तो दरिया उसको डबो दे, लेकिन कश्ती अपने उस बनावट की वजह से दरिया के ऊपर तैरती है। दरिया में तो जो चीज़ गिरेगी उसको वो डबो देगा अपने अंदर, लेकिन कश्ती जो है वो इसके बरखिलाफ़ है, वो दरिया में तैरती है।
تو بظاہر دیکھیں تو یہ ضدین ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ ان ضدین کا آپس میں زوجین کا سربط اتصال ہے۔ یعنی کہ یہ بڑی عجیب بات دیکھنے میں آتی ہے کائنات کا مطالعہ کرنے سے، کہ ان کا آپس میں تعلق زوجین کا ہے۔ زوجین کا مت جوڑے کا ہے۔ جوڑا جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے مل کر کسی نتیجے کو پیدا کرتے ہیں، کوئی مقصد حاصل کرتے ہیں۔ زوجین ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں لیکن وہ باہم مل کر کوئی نتیجہ خیز ہوتے ہیں۔ پانچواں پوائنٹ یہ ہے، یہاں دن کی حرارت، رات کا سکون، سمندر، کشتیاں، ہوائیں، سفر کی سہولت، بارشیں، نباتات، حیوانات اور انسان کے لیے رزق کا اہتمام پایا جاتا ہے۔ یعنی یہ چیز بھی بڑی حیران کن ہے جو اس کائنات کو دیکھنے سے سامنے آتی ہے کہ یہاں دن کی حرارت پائی جاتی ہے اور رات میں حرارت نہیں، سکون ہوتا ہے۔ یہاں سمندر ہے اور کشتیاں ہیں، ہوائیں ہیں اور سفر کی سہولت جو ان ہواؤں کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، بارشیں ہیں اور ان بارشوں کا نتیجہ نباتات، حیوانات کی ضرورت پوری ہوتی ہے اور انسان کے لیے رزق کا اہتمام پایا جاتا ہے، حیوانات کے لیے بھی اور انسان کے لیے بھی۔ زمین میں جو رزق پیدا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے ان ہواؤں اور ان بارشوں کے ذریعے ہی سے تو ہوتا ہے۔ چھٹا نقطہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ آسمان نہ ہو، سورج اور چاند نہ ہو تو ہماری زمین کی ساری رونقیں اور بہاریں ختم ہو جائیں۔ یعنی وہی جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی ان آیات میں بہت اجمال کے انداز میں، ان کو اگر دیکھیں تو واقعی آسمان اگر نہ ہو، سورج اور چاند نہ ہو تو ہماری زمین کی ساری رونقیں ختم ہو جائیں گی اور ساری بہاریں ختم ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے کہ جب سورج اور چاند نہیں ہوں گے، آسمان نہیں ہوگا تو یہاں دن اور رات نہیں ہوں گے اور اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا اور یہاں پہ شدید قسم کی ٹھنڈ ہوگی، جو حرارت سورج سے مہیا ہو رہی ہے وہ نہیں ہوگی، تو زمین جو ہے بالکل اجڑ جائے گی، بالکل برباد ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب زمین کی آبادی کے لیے اس سے بہت دور جو کرہ ہے جسے سورج ہم کہتے ہیں اس کی ضرورت ہے۔ اسی طرح چاند کا بھی پورا ایک فنکشن ہے زمین کے اوپر، وہ سمندروں میں مد و جزر لاتا ہے جس سے سمندر کا پانی صاف رہتا ہے۔ اسی طرح آسمان کا کردار ہے، ہوائیں اور بارشوں کا نظام جو ہے وہ انہی بلندیوں سے تو ہوتا ہے۔ ساتواں پوائنٹ یہ ہے کہ کیا یہ دنیا، یہ کائنات ازداد اور متناقضات کی ایک رزم گاہ ہے؟ اگر ہم غور کریں کہ ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ یہ دنیا کی چیزیں جو ہیں، جو دوسرے نقطے میں بیان ہوا تھا، کہ بلکہ پہلے نقطے میں جو بیان ہوا تھا، کائنات میں متقابل بلکہ متضاد اجزاء و عناصر پائے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہی جو چیز سامنے آنی چاہیے کہ اگر متقابل ہیں تو ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور متضاد ہیں تو ایک دوسرے کو فنا کریں گے۔ تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ ہم نے دیکھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اندر حیرت انگیز اتحاد و توافق ہے اور ہم آمیزی ہے اور سازگاری ہے۔ تو یہ سوال جو ہے کہ کیا یہ دنیا، یہ کائنات ازداد اور متناقضات کی ایک رزم گاہ یعنی ایک میدان جنگ ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے جس میں مختلف ارادوں اور قوتوں کی کشمکش برپا ہو۔ کیا دنیا میں ایسے ہے کہ یہاں مختلف قوتیں ٹکرا رہی ہیں؟ بالکل نہیں ہے، بلکہ وہی ہے جو جملہ ہم نے دیکھا کہ اتحاد اور توافق ہے۔ چیزیں تو جو دکھائی دیتی ہیں وہ باہم متضاد ہیں، متقابل ہیں، متضاد ہیں، لیکن ان میں توافق ہے۔ یہ چیز ہو نہیں سکتی، عقلاً ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ آٹھواں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ رزم گاہ نہیں ہے، مختلف ارادوں اور قوتوں کی کشمکش اس میں برپا نہیں ہے، تو یا ایک حکیم مدبر ارادہ ان سب پر حاکم و فرما روا ہے۔ یعنی دوسری بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کہ ان متضاد چیزوں پر ایک حکیم اور مدبر ارادہ ان پر حاکم اور فرما روا ہو۔
وہ انہیں کنٹرول کیے ہوئے ہو، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھے، اور دو متضاد اور متقابل چیزیں جو ہیں ان کو اس طرح سے ملائے کہ وہ نتیجہ خیز ہوں، اصلاح کا نتیجہ نکلے، نہ کہ فساد کا۔ وہ حکیم اور مدبر جو ہے وہ ان تمام عناصر مختلفہ کو اپنی حکمت کے تحت ایک خاص نظام اور ایک مجموعی مقصد کے ذریعے سے استعمال کر رہا ہے۔ یعنی یہ سوال اٹھایا کہ آیا یہ ایک رزم گاہ ہے، 7ویں پوائنٹ میں ایک میدان جنگ ہے کہ جس میں مختلف ارادوں کی کشمکش برپا ہے، اور ایک دوسرے کو تباہ کرنا اور فتنہ و فساد پیدا کرنا، اس طرح کی فضا ہے اس دنیا کی، اس کائنات کی؟ یا دوسری بات پھر اگر وہ نہیں ہے تو پھر کیا یہ ہے کہ ایک حکیم و مدبر ارادہ ان سب پر حاکم و فرمانروا ہے، اور وہ ان مختلف عناصر کو اپنی حکمت کے تحت ایک خاص نظام میں جکڑ کر ایک مجموعی مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ آدمی غور کرے تو اس سے نتیجہ نکال لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ چونکہ اس کائنات میں ہم فتنہ و فساد نہیں دیکھتے، بگاڑ نہیں دیکھتے، بلکہ ایک اصلاح اور ایک یعنی کہ خیر اور برکت کی فضا دیکھتے ہیں۔ خیر اور برکت اس طرح کہ اس میں اگر جاندار ہیں، انسان ہیں، تو ان کی غذا کی ضرورت یہ پوری کرتی ہے۔ اگر پودے ہیں تو ان کی زندگی کی ضرورت یہ زمین پوری کر رہی ہے، اور یہ آسمان پوری کر رہا ہے۔ آسمان پانی اتارتا ہے اور زمین انہیں جو معدنیات ہیں اس سے غذا فراہم کرتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو سارا سیٹ اپ ہے جس میں متناقض اور متضاد اجزاء جو ہیں باہم ان میں توافق ہے، وہ کوئی میدان جنگ میں نہیں کھڑے، بلکہ وہ سب مل کر ایک نظام کے تحت ایک اعلیٰ مقصد جو ہے اس تک پہنچ رہے ہیں، ایک اعلیٰ مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا یہ دنیا آپ سے آپ وجود میں آئی ہے؟ تو وہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ دنیا آپ سے آپ وجود میں نہیں آئی۔ 9واں پوائنٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ دنیا آپ سے آپ وجود میں نہیں آئی۔ اور 10واں پوائنٹ یہ ہے ان سب میں ایک بالا تر مقصد کے لیے یہ سازگاری کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ اگر آپ سے آپ وجود میں نہیں آئی تو اس کائنات کی چیزوں میں ایک بڑے مقصد کے لیے یہ سازگاری متضاد چیزوں میں کیسے پیدا ہو گئی جو اس کائنات کے ہر گوشے میں موجود ہے؟ یعنی یہ سازگاری کائنات کے ہر گوشے میں موجود ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ زمین پر تو یہ معاملہ سب ٹھیک ہے، یا نظام شمسی میں تو سب ٹھیک ہے، لیکن باہر دوسری جو کاکشائیں ہیں ان کے اندر بہت تباہی اور بربادی ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ بھی اپنے جو نظام ہے اس کے مطابق چل رہی ہیں۔ 11واں پوائنٹ یہ ہے ان سب میں خدا کے وجود اور اس کی توحید کی بے شمار نشانی ہے۔ اب اگر آدمی غور کرے ان چیزوں پر، یہ سوالات جو اٹھائے گئے ہیں اور یہ باتیں جو بیان کی گئی ہیں، ان آیات میں ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے، اور کہا ہے کہ عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ تو واقعی اگر بندہ غور کرے تو بے شمار نشانیاں پائی جاتی ہیں، کائنات کے ایک ایک ذرے میں پائی جاتی ہیں۔ جیسے یہ انہوں نے بیان کیا کہ چیزیں متضاد ہیں، متضاد اشیاء کی یہ جو اپنی فطرت ہوتی ہے وہ ٹکرانے کی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو فنا کرنے کی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو ان چیزوں کا تقاضا، ان چیزوں کے اس وجود کا تقاضا بننا چاہیے کہ یہ متقابل ہیں، متضاد ہیں، متناقض ہیں، انہیں ٹکرانا چاہیے، انہیں ایک دوسرے کو ختم کرنا چاہیے، نہ کہ مل بیٹھنا چاہیے۔ ان کا مل بیٹھنا، ہم آہنگی ان کی، یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی اس کی وجہ ہو ہی نہیں سکتی سوائے اس کے کہ کوئی حکیم اور مدبر حکمران ان پر حکومت کر رہا ہو اور وہ انہیں اس طرح لے کے چل رہا ہو۔ اگر یہ ایسا ہے تو ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ پھر یہ کائنات اپنے وجود ہی سے بتاتی ہے، اور اس کا ایک ایک ذرہ اپنے وجود سے بتاتا ہے، اور یہ اپنا جو سیٹ اپ ہے اس سے بتاتی ہے یہ کائنات کہ اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، اور وہی اس کائنات کو اسی نے تخلیق کیا ہے اور وہی اس کائنات کو لے کے چل رہی ہے، اور وہ ایک ہے، اکیلی ذات ہے۔ وہ 2-3 قوتیں نہیں ہیں کہ اگر وہ 2-3 قوتیں ہوتی
اور صاحب ارادہ ہوتی تو پھر ظاہر ہے ان میں ٹکراؤ پیدا ہوتا. تو ٹکراؤ ہم کائنات میں نہیں دیکھتے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو لے کر چلنے والا ایک ہی ہے. یہ وہ استدلال ہے جو ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کیا گیا، یعنی خدا کی توحید کے حوالے سے جو استدلال ان آیات میں کیا گیا ہے وہ یہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.